अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। आज की जो पॉलिटिकल हैपनिंग है उन पर बात करेंगे जनाब। एक डेवलपमेंट तो ये है कि अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जुमेरात को ये जारी हो जाएगा। बिलाखिर जो है अपोजिशन लीडर मिल ही जाएगा हम पाकिस्तान को, क्योंकि अब तक जो है वो हमारी कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर के बगैर चल रही थी। इसके अलावा जनाब इमरान खान की जो हमशीरा है नौरीन नियाज़ी, उन्होंने आज कुरान ख़्वानी और इज्तिमाई दुआ की अपील कर रखी है। देखना यह है कि पीटीआई के कितने अरकान जो हैं वो इसमें शिरकत करते हैं। इसके अलावा पीटीआई ने की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है जनाब, उसमें उन्होंने कुछ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को से ये कहा है कि एक नए मीसाक की जमहूरियत की ज़रूरत है, एक नए मीसाक की बात की जा रही है। इसके अलावा स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो चुका है और इन तमाम हैपनिंग्स पर और इनकी इंसाइट्स पर बात करूँ, इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। मंगल जो होता है वो मंगल में जंगल, हाँ जंगल में मंगल, एग्जैक्टली। पाकिस्तान में भी ना आजकल मंगल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक तरफ मुझे ऐसा लगा था पहले धरना होता था, अब पिछले मंगल को भी और इस मंगल को भी कुछ दुआ कुरान खानी का एहतमाम होता है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है ये मतलब कुरान खानी दुआओं इनसे खान साहब बाहर आएंगे या किसी सीरियस एफर्ट से बाहर आएंगे? हाँ। असल में देखिए, अगर उनकी बहनों का तरीक़ाकार देखा जाए तो मेरा ख्याल ये है कि वो तो यही चाहेंगी, लेकिन एक चीज़ समझने की है कि आखिर उनकी बहनें इतना ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व क्यों कर रही हैं। अगर आपने कुरान खानी करनी है या आपने दुआ करनी है तो ये आप अपने घर में भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मसाजिद में भी करवा सकते हैं, आप मदरसों में भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सड़कों पर लोगों को दिखाने के लिए करवा रहे हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप चाहते हैं, इसका मकसद ये है कि आप विजुअली उन तमाम चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। और देखिए, उसमें कितने लोग आए, इसमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह के नाम के ऊपर ये चीज़ें होती हैं, कुरान खानी और ये तमाम दुआएं वगैरह। लेकिन अगर आप ये करवा भी रहे हैं तो इसमें वो नंबर नहीं है। जब इनके बड़े बड़े जलूसों में, इनके जलसों में लोग नहीं आ रहे, कराची में जो कुछ हुआ, लाहौर में इनके साथ जो कुछ हुआ, जब वहाँ पर लोग नहीं निकल रहे हैं तो फिर इस चीज़ के लिए सिंपैथी के लिए लोग निकलना मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवाल होगा। और ये जो कुछ भी किया जा रहा है इसमें मेरा ख्याल ये है कि जो भी है वो उनकी बहनें उनसे जज्बात अपने रखती हैं, लेकिन ये खान साहब की भलाई में नहीं हो रहा। क्योंकि इस वक्त अगर कोई ये कहे कि हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में, तो ऐसा नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ये 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो पूरा इनको एंगेज करने का एक प्रोसेस, क्योंकि आप आगे मुज़ाकरात की उस पर भी आएंगे पॉइंट पर, तो ये जो पूरा एक प्रोसेस गवर्नमेंट बनाना चाह रही है इनको एंगेज करने का, उसका एक ही वाहिद मकसद है और वो ये है कि ये 8 फरवरी वाले दिन यौम सियाह ना मनाएं। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि वो एक ऐसे इंतखाबात हैं कि अगर आपने उनको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की तो एक ऐसी गवर्नमेंट और एक ऐसी फौज जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिसकी तारीफ हो रही है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ये एक अलग डिबेट है कि पाकिस्तान के अंदर इसमें कुछ अनासिर ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हर कुछ दिनों के बाद कि जी फौज और गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है। लेकिन इंटरनेशनली आप कोई भी अखबार उठाकर देख लें, मीडिया उठाकर देख लें, मुख्तलिफ ममालिक की राय देख लें, इस वक्त पाकिस्तान बहुत ऊपर स्टैंड कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप 2024 के इलेक्शंस को कॉन्ट्रोवर्शियल करेंगे तो आप गवर्नमेंट को भी कॉन्ट्रोवर्शियल करेंगे, आप स्टैब्लिशमेंट को भी कॉन्ट्रोवर्शियल करेंगे और उस पूरे सिनेरियो को जिसमें ये हुकूमत क़याम पजीर हुई थी। तो इस वक्त गवर्नमेंट नहीं चाहती कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से कोई कंट्रोवर्सी पैदा की जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर पीटीआई को कम से कम इंगेज करने के लिए लाया जाए। अच्छा सना, आपने मुज़ाकरात की बात की तो मेरा नेक्स्ट सवाल जो है ना, इस सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, वो भी मुज़ाकरात के। अच्छा, मुज़ाकरात एक बड़ी एक दिलचस्प मुझे इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन लगती है, मुझे समझ में नहीं आती। अलीमा खान मतलब जो फैमिली है और जो खान साहब हैं वो कहते हैं कि जी बात मुज़ाकरात करनी ही नहीं है ना हुकूमत से, और अलीमा खान साहब ने तो लास्ट टाइम कहा था जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बुज़दिल होते हैं। अब सलमान अकरम राजा को छोड़ के जो बाकी इनकी लीडर है पीटीआई की, वो मुज़ाकरात करती है। बैरिस्टर गौहर का जो लास्ट बयान था वो भी आपके सामने, जिस पर खुद पीटीआई वालों ने उनको बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया। एक तरफ ये चीज़ भी है, दूसरी जानिब जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ईरान की जो सरबराह महमूद खान अचकज़ई, उनको खुद खान साहब ने नॉमिनेट किया है ना एज अ अपोजिशन लीडर। अब उनका कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्द जारी भी हो जाएगा और उनको यही मैंडेट दिया गया है कि वो मुज़ाकरात का इख्तियार रख सकते हैं। और उन्होंने तो लास्ट टाइम तक नवाज शरीफ को भी पैगाम दे दिया कि वो भी इसमें अपना रोल प्ले करें महमूद खान अचकज़ई। तो एक तरफ खान साहब और फैमिली नहीं चाहती, दूसरी तरफ वही लोग चाहते हैं, तो ये सिचुएशन इतनी कितनी
کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ اس میں کیسے حکومت بھی ان کو انگیج کر پائے گی اور یہ بھی اپنے لیے کچھ ریلیف لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے؟ کیونکہ بہت سے سینئر ہمارے صحافی وہ تو یہ تجزیہ دیتے ہیں کہ خان صاحب خود ہی باہر نہیں آنا چاہتے نا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ خان صاحب خود باہر نہیں آنا چاہتے. اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی اور وہ ان سب کے اوپر بھاری ثابت ہوں گے. تو پہلے تو یہ کہ یہ مفروضہ غلط ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آنا چاہتے. ٹھیک ہے، اگر وہ باہر نہیں آنا چاہتے تو وہ اندر بیٹھ کے اتنا انگیج کرنے کی لوگوں کو اور ملاقاتیں کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خاموشی سے اپنی جیل کاٹتے. اچھا، اب بات آتی ہے، دیکھیں اچکزئی صاحب پہ ہم بعد میں آتے ہیں. اب آتی ہے مذاکرات کی بات. دیکھیں جہاں تک بات ہے ان کی بہنوں کی، اس وقت پاکستان تحریک انصاف بلکہ 2024 کے الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی بڑھ چکی تھی. بیرسٹر گوہر صاحب کی اونرشپ پارٹی میں نہیں تھی. اس وقت خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو جو خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ ڈس اون کر چکی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کو، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. ان کی بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیل ہونی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پچھلے 2 سال میں خان صاحب سے جتنی مرتبہ بھی بات چیت کی کوشش کی گئی اس کا مقصد ڈیل نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک خاص سرٹن ٹائم کی انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں جو ہماری اب وہ تمام باتیں بھی ہم بڑی مرتبہ کر چکے ہیں کہ ہماری اکنامک سچویشن کیا تھی، ڈیفنس میں کہاں تھے، ٹیررزم میں ہم کہاں کھڑے تھے، اور ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آئے. یہ وہ تمام چیزیں جو 2 سال میں ہم نے پار کی. تو اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو شاید گورنمنٹ اتنی سختی نہ کرتی پی ٹی آئی کے ساتھ. اب ایشو یہ ہے کہ خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز ختم ہو اور آئینی اور قانونی طریقے سے ختم ہو. اب بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں بیرسٹر گوہر صاحب کی ریٹ کو پارٹی میں ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور ان کا سپورٹ یا ان کا جو اسپوکس پرسن بنے ہوئے سو کالڈ وہ سلمان اکرم راجہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گوہر صاحب نے بھیک مانگنے والا اسٹیٹمنٹ دیا تھا، حالانکہ اس کو بڑا توڑ مروڑ کے آگے پیش کیا گیا لیکن اس کو فوراً ہی ڈس اون کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مذاکرات کی بات واحد بیرسٹر گوہر صاحب ہیں اور چند اور باقی لیڈران ہیں جو کہ بار بار کر رہے ہیں، اور چند لیڈران ہیں جو کہ بار بار مذاکرات کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہو، ایک طرف شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات پی ٹی آئی مذاکرات کو رد کرتی ہے، دوسری طرف اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ تحریک تحفظ آئین کا حصہ بن کے کہتے ہیں مذاکرات کرنے، پھر آپ مذاکراتی کمیٹی کے لیے بھی جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کنفیوژن کا شکار ہے، ایسا ہے کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں پارٹی بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی اون نہیں کر رہی اور علیمہ خان صاحبہ کو بھی 100% اون نہیں کر رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو علیمہ خان صاحبہ کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تاکہ خان صاحب کی گڈ بکس میں ہوں، اور کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کیا ہے اور وہ بیرسٹر گوہر صاحب کا سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ایکچولی پارٹی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مذاکرات کے نام پہ کہ گورنمنٹ کنفیوز ہے کہ بات چیت کس سے ہو. آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ریسنٹلی جو پریس بریفنگ ہوئی تھی اس میں سے ایک میں یہ کہا تھا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں اور بات چیت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو بھی توجہ سے نہیں لیا گیا. اس موقع کو اگر اویل کر لیا جاتا تو میرا خیال یہ ہے کہ سچویشن بہت بہتر ہوتی. اور اس وقت بھی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ 8 فروری کے پروٹیسٹ سے پہلے اگر کسی طرح پی ٹی آئی کو بات چیت کے لیے بٹھا لیا جائے تو کم از کم 8 فروری کی جو ڈیٹ ہے وہ گزارنے میں گورنمنٹ کامیاب ہو جائے گی. اچھا سنا، اسی سے میں دوسری چیز لنک کروں گی کہ اب بہت یہ obvious ہے نا کہ پارٹی تضاد کا شکار ہے. مطلب علیمہ خان فیملی اور خان صاحب ایک طرف ہیں، کچھ لوگ اس ایک طرف ہیں. اب جو لوگ پہلے پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں وہ بھی بڑی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، بات چیت کی بات کرتے ہیں. ایسے میں جو ہے یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز سہیل آفریدی نے کیا ہوا ہے، تو اب ان کے جو سپورٹرز ہوں گے پی ٹی آئی کے کارکن یا سپورٹر، وہ کس چیز کو سنجیدگی سے لیں؟ وہ فیملی کی بات کو مانیں یا وہ ان لوگوں کو مانیں جو اس وقت سیاست کا حصہ ہیں تھوڑے بہت بھی جو بھی ہیں، کہ ان کی اسٹریٹ موومنٹ بھی کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے؟ جیسے ابھی بھی انہوں نے میرا خیال سے کے پی کے میں جمعرات والے دن ہری پور سے مانسیرا تک ریلی کا اعلان کر دیا ہے، اور اتوار کو ہی یہ لوگ کراچی سے بھی آئے ہیں. تھوڑا بہت کراچی میں یہ لوگ اپنا دکھا پائے ہیں، شاید اس کا کانفیڈنس ہے ان کو کہ ہم کے پی کے میں بھی کچھ کر لیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے ایسی سچویشن میں جب یہ لوگ خود اتنے تضادات کا شکار ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کو بھی افیکٹولی لے جائیں گے آگے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ کہ لاہور میں جو کچھ ہوا اس میں تو چلے انہوں نے ایک بہانہ بھی کیا، اور ہو سکتا ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ کا بھی عمل دخل رہا ہو کہ انہوں نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. لیکن کراچی میں ایز سچ کوئی رکاوٹ ان کے لیے موجود نہیں تھی، جس طریقے سے انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا. کراچی کی جو پاپولیشن ہے اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 0.1% لوگ بھی ان کے لیے نہیں نکلے. تقریباً 1.25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کراچی میں موجود ہے، اور اگر دیکھا جائے تو 0.1% کے قریب لوگ بھی نہیں نکلے. مگر 50,000 بھی اگر نکل آتے نا تو شاید وہ لگتا کہ لوگ نکل آئے ہیں، لیکن اتنے لوگ بھی نہیں نکل سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے لوگ اسٹریٹس کے اوپر آنا ختم ہو گئے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ورکر بڑا غیر سنجیدہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ورکر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ایک حد سے زیادہ جائیں گے، جو یہ چاہتے ہیں کہ کارکنان کو لے کے جائیں. 26 نومبر کو جو ہوا، 9 مئی کو جو ہوا، آپ نے کارکنان کو آگے کر دیا، اور کارکنان آج تک وہ
کیسز جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. تو اس میں کارکنان اور عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے نکلیں گے تو کل کو جب ہم جیل میں جائیں گے تو ہمیں کون اون کرے گا. دیکھیں خان صاحب کے لیے تو لوگ چلے جاتے ہیں اڈیالہ, لیکن جو کوٹ لکھپت میں قید ہیں ان کے لیے کتنے لوگ ہر ویک پر جا کر احتجاج کرتے ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا خبروں میں بھی کہیں ذکر نہیں کیا جاتا. ان کے لیے کہیں کوئی علامتی احتجاج نہیں ہوتا یا اظہار یکجہتی کی ریلی نہیں ہوتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ کارکنان بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس وقت صرف خان صاحب کی بیسس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور اس میں اگر ہم اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلیں گے تو ہم ضائع ہو جائیں گے. اب رہ دے کے لے جاتا ہے خیبر پختونخوا اور یہاں پر ہی احتجاج کا سارا مومنٹم بنایا جائے گا, کیونکہ آفریدی صاحب جو ہے وہ 2 صوبوں میں گھوم چکے ہیں اور انہوں نے اسٹرینتھ بھی دیکھ لی ہے. کراچی میں یا سندھ میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ جب وہ نکلنا چاہ رہے تھے کراچی سے حیدرآباد کے لیے اور ان کے ہوٹل کے باہر 100 لوگ بھی جمع نہیں تھے, اور یہ ایک حقیقت ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ وقت کے لیے وہ اپنا جو موومنٹ تھی نکلنا تھا وہ ڈیلے کرنا پڑا تھا. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آفریدی صاحب سمجھتے ہیں کہ اپنے صوبے کے علاوہ وہ کہیں پر بھی یہ تمام جو گیدرنگ ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اب اس میں ضروری یہ ہوگا کہ پہلے تو وہ اپنے آپ کو بچا لیں, کیونکہ جو پنجاب فورینزک رپورٹ آئی ہے اس میں جو کچھ ان کے بارے میں ہے, اگر وہ تمام چیزیں اسی طریقے سے اسٹیٹ لے کے چلتی ہے, جو کہ ابھی وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے. انہوں نے ان کو ترک کا پتہ دکھا دیا ہے کہ ہم کبھی بھی آپ کو ہٹا سکتے ہیں یا ہٹانے کے لیے ثبوت اکٹھے ہم کر چکے ہیں. اگر آپ اپنی لائن نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم اس کے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ آفریدی صاحب کو اس سے فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں کیونکہ وہ ایک بہت بڑے پائے کے سیاستدان نہیں ہے, وہ گنڈا پور صاحب نہیں ہے کہ جو کہ کمپرومائز کریں اور یہ سمجھیں کہ حالات کی نزاکت کیا ہے کہ میں نے عہدہ بھی نہیں چھوڑنا اور خیبر پختونخوا کو اپنے ہاتھ میں بھی رکھنا ہے. وہ ایک عام ورکر ہیں, وہ اپنی پوزیشن کو بھی اسٹیک پر لگا دیں گے اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کا عہدہ چلا بھی جاتا ہے تو ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. انہی جیسا کوئی اور شخص جو ہے اس کو نکال کے سی ایم خیبر پختونخوا لگا دیا جائے گا. اس وقت جو ایک کرٹیسزم موجود ہے جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے آفریدی صاحب کے حوالے سے, وہ کیا ہے, وہ صوبے میں یہ ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے, آپ احتجاج کے لیے باہر نکال رہے ہیں لوگوں کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیاں نکالیں, خان صاحب کے لیے باہر نکلیں, آپ صوبوں میں جا رہے ہیں, لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے خود ان کے اپنے علاقے کا گورننس کے علاوہ ٹیررزم کے حوالے سے آپ ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. بارڈر کے اوپر آپ کے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں اور آپ کے مختلف لوگ بھی ٹیررسٹ اٹیکس میں مارے جا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ صوبے میں توجہ دیں, آپ الٹا احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں. تو آفریدی صاحب اگر ہٹا دیے جاتے ہیں تو آفریدی صاحب انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے. مطلب وہ یہ بہتر سمجھیں گے کہ میں پاپولر ہو کے نکل جاؤں بجائے اس کے کہ میں سیٹ پر رہوں اور کرٹیسزم کا شکار رہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہوگا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عہدہ نہیں چھوڑیں گے, ان کو عہدہ چھوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی سے لنک کرتا ہے یہ ڈیولپمنٹ کے اسپیکر ایاز صادق اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کے درمیان اپوزیشن لیڈر کی پر جو ہے اتفاق رائے ہو گیا, بالآخر ہو گیا. کافی ٹائم سے یہ چیز چل رہی تھی جس پر پی ٹی آئی بڑا وہ بھی دکھاتی تھی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایاز صادق صاحب جان بوجھ کے وہ کر رہے ہیں. اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ جمعرات تک جو ہے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. اپوزیشن لیڈر ایک آئینی عہدہ ہے. اگر یہ محمود خان اچکزئی کو, جن کو خان صاحب نے نامزد کیا ہے, وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں, جو کہ وہ بننا بھی چاہتے ہیں, میرا تو سوال یہ بھی ہے کہ وہ کیوں بننا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کو اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے. اگر بن جاتے ہیں تو وہ کیا خان صاحب کے لیے تبدیلی لے کے آئیں گے, کیا ریلیف لے کے آئیں گے, اور جو اپوزیشن لیڈر ایک امپورٹنٹ آئینی رول ہے اس کے ساتھ کیا انصاف کر پائیں گے؟ دیکھیے آئینی طور پر تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑے اچھے اپوزیشن لیڈر ثابت ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپوزیشن کی سیاست کی ہے. وہ کبھی بھی حکومتوں کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہوئے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اقتدار کے مزے ضرور حاصل کیے ہیں, لیکن اچکزئی صاحب زیادہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اچھی کتابوں میں نہیں رہے, کیونکہ ان کا ایک کرٹیسزم کا ایک اپنا طریقہ رہا ہے اور طرز سیاست رہا ہے. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کیوں بننا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے عرصے سے محمود اچکزئی صاحب, تقریباً میں 2013 سے تو میں دیکھ رہی ہوں, اس سے پہلے سے بھی ان کی پارٹی اب شرنک ہوتی جا رہی ہے. جے یو آئی فے نے اپس اینڈ ڈاؤنز بڑے دیکھے, لیکن خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں پی ٹی آئی کی پور پرفارمنس کا بھی فائدہ اٹھایا گیا. پھر بلوچستان میں بھی ایک خاص نمبر موجود ہے. تو اچکزئی صاحب کی پارٹی اب بڑی محدود پارٹی ہو گئی ہے. ان کے پاس اپنے آخری جو دور ہے سیاست کا, اس میں یہ شاید ایک لاسٹ ہی چانس ہو جس میں وہ اپوزیشن لیڈر بن سکیں. ادروائز ان کے پاس یہ موقع دوبارہ نہیں آ سکے گا. ان کی 1, 2 یا 3 سیٹوں کی سیاست ہوتی ہے ہر انتخابات کے بعد. تو اچکزئی صاحب یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے سیاست کا جو آخری دور ہے اس کو بھرپور طریقے سے گزاریں اور ایک بڑے مضبوط اور اسٹرانگ اپوزیشن, کیونکہ ان کے اپنے اسٹیک پر ان کی چند سیٹوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد یہ کہ ان کو پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے وہ سوٹ کرتا ہے. گورنمنٹ پر تنقید کرنا, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا, ان کو برا بھلا کہنا, گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فوج کو کرٹیسائز کرنا, تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. تو اس لیے وہ بیسکلی ان کا اور پی ٹی آئی کی بیانیے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. فرق صرف ایک جگہ ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ
چاہتی ہے کہ خان صاحب مذاکرات کے ذریعے باہر آئیں اور یہ چاہتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے، جو کہ مولانا صاحب کی بھی خواہش ہے. تو دیکھا جائے تو بیک اینڈ کے اوپر مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب ایک پیج پر ہیں، پی ٹی آئی اس پہ ایک پیج پہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی پہلی پریفرنس ہے کہ خان صاحب باہر آئیں. اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ان کو ایک مزاحمت کی سیاست کرنی ہے اور تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، تو جو ریمیننگ ٹائم ہے اس میں مزاحمت کی سیاست کے لیے ایک بڑا ووکل اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. ڈیلے گورنمنٹ کی طرف سے اس میں اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اس میں کئی اہم قانون سازیاں ہونی تھیں، 26ویں 27ویں ترمیم اس کی مثالیں ہیں. اور پھر یہ کہ گورنمنٹ ان کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم آپ کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں میں جہاں آپ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپوزیشن لیڈر نامینیٹ نہیں کیا تو اب جس طرح اچکزئی صاحب نے لاہور کا بھی دورہ کیا اور ایک مومنٹم چاہے وہ قلیل لوگوں کے ساتھ ہی ہو لیکن انہوں نے بنانے کی کوشش کی، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 6-8 مہینوں میں ہم اس سے زیادہ یعنی رمضان کے بعد ہم اس کا مومنٹم بڑھائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نکل بھی آئیں. تو اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس چیز کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے چلو ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیں، ان کے ساتھ ایک ٹاکنگ ٹرمز ہم دوبارہ سے پیدا کریں اور پھر معاملات کو تھوڑا کول ڈاؤن کریں. اس وقت کی گورنمنٹ، بس ایک لاسٹ پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت انٹرنیشنلی ہم جن چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، گورنمنٹ اس وقت اندرونی انتشار نہیں چاہتی. صحیح. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آپسی جو بھی لڑائی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی رہے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ سڑکوں پر آئے. تو جو سڑکوں کا آپشن ہے بیسکلی اس کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی ہو، اچکزئی صاحب ہو، ان تمام اپوزیشن کو انگیج کرنا ہی اصل ٹارگیٹ ہے گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے. میرا لاسٹ سوال ہے ثنا آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا اور اس میں ہمیں ایک بار پھر میثاق جمہوریت سننے کو ملا کہ نئے میثاق جمہوریت. اب آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، پاکستان کی سیاست میں میثاق جمہوریت جو ہے نا وہ اس کی بہت بازگش ہوتی ہے. جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے، اپوزیشن والا ہمیشہ میثاق جمہوریت کی بات کرتا ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے تو میثاق معیشت کی بات کی تھی جس کو خان صاحب نے رد کر دیا تھا. اب پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے تو وہ میثاق جمہوریت کی بات کریے. کیا ایسا کوئی پاسبلٹی ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں اور اپوزیشن مل جائیں، کوئی نئے میثاق جمہوریت کی ایفرٹ ہو؟ اچھا دیکھیں نا، اب انٹرسٹنگلی ایک طرف تو وہ مزاحمت کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں گورنمنٹ کو اور اتحادی جماعتوں کو، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات چیت بھی کریں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈوئل پالیسی جب تک ختم نہیں ہوگی کوئی بھی پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہے گی. رہ دے کے ایک لے جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن کیونکہ ان کے پاس بھی صدر پاکستان کی بڑی سپریم کرسی ہے تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ خاص لائن کو کراس کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ سپورٹو رول میں کھڑے ہوں. اور اب خاص طور پر ضمنی الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کی وہ اسٹرینتھ بھی نہیں رہ گئی ہے نون لیگ کے سامنے، تو اس لیے ان کو بھی پتا ہے کہ ان تلوں میں بھی زیادہ تیل نہیں ہے. تو اس لیے وہ بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر رضامند ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس چلانے پہ. میرا خیال ہے کہ میثاق جمہوریت کی بات بہت پیچھے رہ جائے گی، ہلکی پھلکی بات چیت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو ریلیف اسی صورت میں ملے گا جب وہ اپنی مزاحمت کی سیاست ختم کریں گے، خاموشی کے ساتھ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور وہاں پر اپوزیشن کا رول پلے کریں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا کے اوپر ہیٹریڈ کیمپینز پاکستان کے خلاف چل رہی ہیں ان کو ختم کریں گے. یہ 3 چیزیں جب تک نہیں ختم ہوتی تب تک پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی جمہوریت کے نقطے کے اوپر بات چیت ہونی بڑی مشکل ہے. بڑی مشکل ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.